बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान ने ख़त लिखना था आर्मी चीफ़ को, वो तो नहीं आया, लेकिन एक और ख़त आ गया है। वो ख़त क्या है? ख़त के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। वो क्या ख़त है? दूसरी तरफ पीटीआई के जो तरले थे, वो जो हाथ जोड़कर रोते हुए माफ़ी मांगने का मामला था, वो तो चीफ़ से था ना। तो अब एक और जगह तरले मिलते शुरू हो गए हैं और बड़ा ओपन हो रहे हैं, सबके सामने हो रहे हैं, टीवी पर भी आ गए हैं। वो कौन कर रहा है, किससे कर रहा है? और पानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड पे क्रेडिट ले रहे हैं कि कितना अच्छा सवाब का काम किया था, कितना ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने। वो मलिक रियाज वाले 190 मिलियन पाउंड जो खाए हैं उन्होंने, 60 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में ना। अच्छा, वो था। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की और उनके चाहने वालों की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है, ख्वाब पूरे हो गए हैं, मन्नतें पूरी हो गई हैं और खुशी के तराने गाने का टाइम आ गया है। शादियाने बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही हैं? कि इमरान खान साहब का दीदार होने लगा है। इमरान खान साहब कामयाब हो गए हैं। वो जो उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह लोगों के सामने आ जाएं, तकरीबन 9 माह हो गए उन्हें, और भरपूर कोशिश के बावजूद किसी भी तरह उनकी ना कोई तस्वीर रिलीज़ हो रही है, ना कोई वीडियो आ रही है। हाँ, उनके बयानात आ रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आएँ, चाहे उनके मज़ामीन लिखवाए जाएँ, वो दुनिया के मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में, अखबारात में छपवाए जाएँ, वो सारी चीज़ें हो रही थी। मुलाकातें ढेर सारी उनके लीडर्स से सब जा रहे हैं, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट था कि इमरान खान की कोई एक सिंगल तस्वीर बाहर नहीं आ रही थी। कोई चक्कर ही नहीं था, कुछ नहीं था। और ज़ाहिर है उनके चाहने वाले परेशान भी थे, मायूस भी थे, और ये मायूसी हमने 21 अप्रैल को बल्दिया उसमें ज़िमनी इंतखाबात में भी देखी। उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो नतीजा है कि वोट ही नहीं डले, लोग निकले ही नहीं। इमरान खान साहब, अच्छा, सोशल मीडिया पे उसी तरह से कैंपेन चली, बाकायदा पैगामात आए, वीडियोस चलती रही, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह सारा कुछ हुआ, लेकिन वोटर नहीं आया। वोटर जो है ना, वो मायूस हो गया था। इमरान खान साहब नज़र नहीं आ रहे थे। तो ज़ाहिर है फिर उनके चाहने वाले तो भी मौजूद हैं ना, तो वो जिनकी दुआएं कह लें, जिनकी कोशिशें कह लें, वो दुआएं रंग ले आई हैं और इमरान खान साहब अब मंजर आम पर आने लगे हैं। जुमेरात के रोज़ उन्होंने एक केस किया हुआ है नैब तरामीम के ख़िलाफ़। अच्छा, केस भी बड़ा मज़ेदार सा है कि वो नैब तरामीम जिनका बहुत सारा फ़ायदा इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोगों को हो रहा है, वो कहते नहीं नहीं, नैब तरामीम नहीं करनी। मतलब वो नैब जिसको अदालतें और तमाम इदारे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे, प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, इसकी वजह से बिजनेसेस सफ़र किए हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। ये सारे गलत काम जो उसके खाते में पड़ सकते हैं, उसका वजूद इमरान खान साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसमें तरमीम नहीं करनी, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। खैर, वो केस चल रहा है और उस केस में चूँकि मुद्दई इमरान खान साहब हैं, तो उनकी ऑनलाइन पेशी को यकीनी बनाने के अहकामात मिले हैं अदालत की तरफ से। अच्छा, ज़ाहिर है अब अदालत ने चूँकि फ़ैसला दे दिया है, अहकामात, अपने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि इमरान खान साहब को ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें उनकी हाज़िरी लगवाई जाए। तो अब इमरान खान साहब हाज़िर होंगे अदालत में। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप ऐसे कि वो सिर्फ हाज़िरी होगी या उन्हें बोलने का मौका भी दिया जाएगा? वो किस हद तक दिया जाएगा? या सिर्फ वो एक कैमरा आएगा, वो जो वीडियो लिंक वाला स्क्रीन होगी उस पे से गुजरेगा, वहाँ पे इमरान खान साहब नज़र आ जाएंगे, दैट्स ऑल, इतना सा होगा? या वो स्क्रीन पे जहाँ जजेस के लिए वो स्प्लिट हुई होती है ना, स्क्रीन ब्लॉक्स बने होते हैं, फ्रेम अलग अलग के, जजेस बैठे हुए हैं, ऑडियंस है, वकला खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी एक कॉर्नर में क्या उसमें वो इमरान खान साहब फिट हो जाएंगे, वो आ रहे होंगे? वैसे तो उन पर पाबंदी है, एलानिया या गैर एलानिया, कि इमरान खान साहब नज़र नहीं आ सकते टीवी पर, स्क्रीन्स पर, और ना उनका नाम लिया जाता पीटीवी पर, बाज़ चैनल्स पे। अब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो गया, लेकिन बहुत से चैनल्स पे तो उनका नाम भी नहीं लिया जाता था। आदत पड़ गई अब तो लोगों को बानी तहरीक इंसाफ कहने की, वो जो पाबंदी रही है, एलानिया या गैर एलानिया जैसी भी थी, उसकी वजह से। तो क्या फिर ये सारी चीज़ें ओवर रूल हो जाएंगी? ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिखाएं, उनको बुलाएं, अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा दिखाएं, उन्होंने कहा जी बुलाएं, उनकी हाज़िरी लगवाएं। तो अभी सिर्फ हाज़िरी है, इससे अगले स्टेप्स क्या होंगे? तो ये बड़े अहम है। ये 2 दिन में हुकूमत या जो भी लोग होंगे कंसर्न, वो इस पर क्या स्टेप लेते हैं। हाँ, वज़ीर कानून का उस पर
رد عمل آیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا. انہوں نے کہا عدالت کا حکم ہے, ہم عدالت کے حکم پر عمل کریں گے, جیسے عدالت کہے گی ویسے کریں گے. لیکن انہوں نے کہا یہ ہے ویسے عجیب و غریب سا واقعہ. ہزاروں لاکھوں قیدی ہیں جو مجرم ہے, جو اپنی اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں. اس طرح سے بات ویسے انوکھے والی ہے, اور یہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں. گزشتہ بیٹھک پہ بھی میں تو خاصا اس پہ خیر مجھے لگ رہا تھا کہ عجیب سا ہے, میں نے اس پہ شور مچایا یا میں بولا کہ یہ کیسے ایک قیدی ہے جس کو سزا ہوگی ہوئی ہے ایک جرم میں. اچھا وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے اس کا آگے اگلا پروسیس جب ہوگا دیکھی جائے گی. آج کی تاریخ تک وہ ایک سزا یافتہ قیدی ہے. تو سزا یافتہ قیدی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگیں بلاتا ہے. اب سزا یافتہ قیدی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا, اور وہ چیئرمین ہیں بھی نہیں. چیئرمین تو وہ ہیں گوہر ایوب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, عمر ایوب اور پتہ نہیں کون کون اب ہیں کہ ہم نے پارلیمانی لیڈر بننا ہے, وہی نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہا. اس میں بھی 2 دن اور لگیں گے. عجیب سی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے, ہڑبونگ مچا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں ہیں, لیکن عدالتی اس میں یہ تھا کہ انہیں سیاسی مشاورت کی اجازت ہونی چاہیے. تو وہ سیاسی مشاورت بھی کرتے ہیں, پوری ٹیمیں ملتی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ان کو لوگ مل چکے ہوئے ہیں, آ کے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں کیا کیسا ایک وہ سسٹم ہے ہمارا ہاں. کیا سب قیدیوں کو, ہم نے تو اس دن یہ پوچھا تھا, عظمہ بخاری صاحبہ جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ہماری بیٹھک میں آئی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا باقی قیدیوں کو بھی یہ سہولت ہے اسی طرح کہ وہ جتنے لوگوں کی لسٹ اپروو کر کے دے دیں وہ سب ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اور کھلی چھٹیاں, لمبی لائنیں ہیں, اور گھر کے کھانے اور دیسی ککڑ اور دیسی گھی میں پکا کے اور 7-8 کمرے گرا کے وہ سارا ریزیڈینشیل ایریا ان کے لیے بنانا اور کرنا. ان کے پاس بھی بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں ہم سے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کا لاڈلا ہے. حالانکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے نا, وہاں سے شروع کریں جہاں سے وہ گڈ ٹو سی یو ہوا تھا اور مرسڈیز میں بٹھا کے لایا گیا تھا, وہاں سے شروع کریں. بہرحال آج پھر ایک مرتبہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے, اور انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب آن لائن نظر آئیں گے, سامنے نظر آئیں گے لائیو لوگوں کو. تو پی ٹی آئی والے خوش ہیں, ان کا تو دل کر رہا ہوگا حکومت ایک جو ہے نا آفیشیل سرکاری چھٹی اناؤنس کر دے ان کے لیے. اچھا, اور جو مخالفین ہیں وہ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور نشریات اور یہ وہ بند کر دیا جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, نشریاتی رابطے میں خلل آ جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ کتنی دیر کی ان کی پیشی ہوگی اور وہ سارا ہوگا. کہیں نشریات ڈسٹرب ہو سکتی ہیں, کہیں انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے, کہیں بجلی جا سکتی ہے, بہت ساری چیزیں اس طرح کی عجیب و غریب سی چیزیں ہونے کا ہمارے ہاں تو کوئی بھی گنجائش ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال عدالتی حکم پر عمل ہونا چاہیے. ہاں اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے. اعتراض جیسے کسی بھی عدالتی اس پر ہو سکتا ہے, تو وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک جایا جا سکتا ہے اس کے مطابق جائیں, لیکن حکومت کو قانون کی پابندی کرتے ہوئے, سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے عمران خان کو اس پہ لانا چاہیے اور ان کو دکھانا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی ایکسپوز بھی ہو جائیں گے نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ نیب وہ پرانے قوانین جو بلیک میلنگ والے تھے, جو کیا سارے سسٹم کی تباہی بربادی والے تھے, اس پہ جانا چاہیے. یہ بھی ان کا ورژن سامنے آ جائے گا. ویسے تو انہیں فرق کوئی نہیں پڑتا ورژن سے, جو مرضی کر لیں. دوسری طرف وہ میں نے جو خط کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو جو خط لکھنا تھا وہ تو نہیں لکھا, لیکن ایک اور خط آ گیا, اور وہ خط ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا, اور وہ انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا, سرولنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اچھا, اب یہ اہم الزام ہے. پھر کیا وہ ہٹ گئے؟ اگر نہیں ہٹے تو چلیں, ایک تو اچھی بات ہے کہ وہ انہوں نے پریشر نہیں لیا, اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پریشر نہیں لیا. اور اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو سب سے بڑی بات آئی ہے وہ یہی ہے, اور میرا ورژن شروع سے یہ ہے کہ ججز سے یہ بھی پوچھا جائے کہ جو پریشر کا جس کا انہوں نے ذکر کیا اور 2 سال سے چل رہا تھا, اس پریشر میں انہوں نے کون کون سے فیصلے کیے ہیں. یہ بات بہرحال ریکارڈ پر آنی چاہیے. یہ کسی سینئر وکیل کو پوچھنی چاہیے, کسی جج کو پوچھنی چاہیے, لیکن یہ ہونی چاہیے. اب یہ بات بھی سامنے ہو جانی چاہیے. بہرحال انہوں نے یہ سارے جو الزامات لگائے ہیں, الزامات تو خطرناک ہیں, اور پھر جب وہ ٹاپ آفیشل کہہ رہے ہیں, اب جب انہوں نے یہ خط لکھ دیا ہے اور کیس سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے, تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پوچھا جائے گا کہ سر یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ کون تھے اور کیا ہوا تھا. اب جب سپریم کورٹ میں بات آئے گی, جب عدالت پہ بات آئے گی, تو میرا خیال ہے جواب دینا پڑے گا. یہ وہ
کیا کہتے ہیں اس کے رپورٹر کے اخباری یا ٹیلی ویژن کے رپورٹر کی خبر کی طرح نہیں ہے کہ سر میں اپنا سورس نہیں بتاؤں گا. پریشرائز کر رہا تھا, کوئی غیر قانونی کام کر رہا تھا, تو اگر کوئی مدعی بنا ہے تو اس کو پھر بتانا پڑے گا کہ کس نے غیر قانونی کام کیا تھا. ہاں وزیر اطلاعات نے اس پر اپنا ورژن دیا, انہوں نے کہا کسی نے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا, صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا تھا. اچھا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بہرحال اب یہ چونکہ کیس عدالت میں ہے, بہت ساری چیزیں عدالت میں کلیئر ہو جائیں گی اور ونس فار آل ہو بھی جانی چاہیے. خیر ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی اس طرح کی چیزیں, پھر شکلیں بدل کے تھوڑا سا اس کا اینگل بدل کے چلتی رہیں گی ہمارے جیسے معاشرے میں خاص طور پر. ویسے تو شاید دنیا بھر میں ہو سکتی ہوں تھوڑی بہت, ہمارے یہاں چونکہ زیادہ ہے اس وجہ سے ہمیں فیل ہوتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اب جب یہ بات چلی پڑی ہے تو کسی انجام تک پہنچے اور کوئی نہ کوئی اس پہ بہتری کا راستہ ہمیں نظر آئے. اس کے ساتھ ہی وہ جب ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو وہ میں مس کر گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں کہا, وہ کوئی چوری نہیں تھی, وہ تو دیکھیں اس پہ اربوں روپے کا منافع بھی کمایا گیا ہے جو بینک میں پیسے اس میں آئے تھے اکاؤنٹ میں, سپریم کورٹ کے ملک ریاض والے اکاؤنٹ میں. ابھی تفصیلات آنی باقی ہیں کہ وہ منافع حکومت کو کیسے آ گیا, اور اتنی دیر جب وہ وہاں پڑے رہے تھے تو اس دوران والا منافع کس کے پاس جا رہا تھا, اور وہ اکاؤنٹ تو ملک ریاض کا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں. اور اچھا کیا اگر وہ پیسے براہ راست حکومتی خزانے میں آتے تو کیا نقصان ہونا تھا؟ تو اس طرح تو پھر باقی پیسے بھی لے کے کسی اور اکاؤنٹ میں رکھوا دیں. یہ جو امریکہ سے اس سے IMF سے اور سعودی عرب سے پیسے آتے ہیں وہ بھی لے کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیں اور اس پہ پروفٹ لیتے رہیں. یہ جو بجلی کے بل لوگ اتنے سارے جمع کراتے ہیں اور ٹیکس جمع کراتے ہیں اور دیگر ڈیوٹیز جمع ہوتی ہیں, وہ سارے پیسے لے کے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں اور اس سے منافع لیتے رہیں. منافع تو آئے گا نا, عجیب منطق ہے یار. مطلب کوئی آپ کا چوری کر کے لے جائے پیسے اور بینک میں رکھیں اور وہ کہ دیکھیں جی منافع تو آ رہا ہے, بڑا منافع آ رہا ہے. مطلب عجیب مذاق ہے یار یہ خان صاحب کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی بہت حد تک ٹوٹ بھی چکے ہیں. جو 2 روز قبل سے وہ بات ہو رہی ہے کہ جا کے آرمی چیف کے آگے ہاتھ جوڑ دیے روتے ہوئے کہ سرکار معاف کر دیں, درگزر فرمائیں, پارٹی کو چھوڑیں, معاف کر دیں اور آگے لے چلیں, اور کوئی جواب نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب ظاہر ہے ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. تو اب آہستہ آہستہ وہ سیاستدانوں کی طرف آ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب نے پارلیمنٹ میں جو تقریر کرتے ہوئے شور مچایا ہے کہ جناب والا آپ چیئر کو ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہم شروع کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہمیں کسی تیسری فورس کی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کے لیے, باہر سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ مداخلت ہوگی, ہمیں آپس میں بیٹھ کے جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں انہیں بیٹھ کے کرنا چاہیے. تو ویری گڈ علی محمد خان صاحب, اب آپ صحیح لائن پر آئے ہیں. یہ وہ لائن ہے جو آپ کو میں اس کا تو نام نہیں, خیر کیا کہوں میں, باجوہ صاحب کا جو خرابیوں کی جڑ تھے, ون آف دا جڑ وہ تھے, تو ان کا تو میں نہیں کہوں گا. لیکن ہاں باقی سیاسی جماعتوں نے آپ کو بار بار اس امر کی طرف دعوت دی ہے. پیپلز پارٹی نے بار بار الیکشن سے پہلے بھی, الیکشن کے فوراً بعد بھی, نون لیگ نے بھی, دیگر جماعتوں نے بھی کہا کہ آپ آئیں, سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں, پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. لیکن عمران خان صاحب کی انا جو ہے انہیں اس طرف آنے سے روکے ہوئے ہے. شاید اس کی وجہ جو کچھ دوست کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خوف ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو سارا یہ ہے کہ یہ سب لوگ چور ہیں اور میں نیک ہوں. خان صاحب فکر نہ کریں, آپ کا جو سپورٹر ہے وہ اگر شیخ رشید کو قبول کر سکتا ہے, آپ کا جو سپورٹر اور ووٹر ہے اگر وہ پرویز الہی صاحب کو, جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے, ان کو اسپیکر قومی پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پارٹی کا صدر قبول کر سکتا ہے, اور جتنے چور لٹیرے ڈاکو گندے لوگ جتنے تھے ان سب کو پارٹی میں اگر قبول کر سکتا ہے, تو کسی سے بھی ہو جائے آپ کے مذاکرات, انہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس خوف سے باہر نکلیں, جو سیاسی راستہ ہے اس پر چلیں, جو تخریب کاری کا راستہ ہے, جو انتشار کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور عوام کے بھلے کی بات سوچیں. وہ جو IMF کو خط لکھنے اور قبضہ, سڑکوں پہ قبضے اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ اور ٹی وی اسٹیشن پر حملہ اور اسلام آباد پر قبضہ اور گورنر ہاؤس پہ قبضے, ان چیزوں کو چھوڑیں, عوام کی خدمت کی سیاست کریں, کر کے دکھائیں. آپ نے کبھی یہ جواب دینے والے بھی بنے کہ ہم نے یہ کام کیا. ابھی تک صرف رونے دھونے ہیں کہ اس نے یہ لوٹ لیا, اس نے یہ کھا لیا, اس نے یہ چوری کر لی اور مجھے کام نہیں کرنے دیا, میری حکومت الٹ دی اور سائفر لکھ دیا اور امریکہ نے مداخلت کر دی اور فوج نے مداخلت کر دی اور محسن نقوی نے میری حکومت گرا دی اور فلاں نے کر دیا اور یہ کر دیا. یہ ساری باتیں چھوڑیں, اپنی پرفارمنس کی طرف آئیں. آپ کے کیے ہوئے کام, آپ کا کریڈٹ بنے گا اور لوگوں کا بھلا ہوگا. یہی صحیح طریقہ ہے
سیاست کا اور حکومت چلانے کا. شکریہ.